बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक बार फिर जारहाना अंदाज़ गुफ्तगू की करेंगे। गुज़िश्ता दिनों कदरे उन्होंने अपनी नर्म ज़बान का इस्तेमाल किया था जलसों में, लेकिन कल चकवाल में जलसे में उन्होंने एक बार फिर मुखातिब किया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को। उन्होंने कहा कि खौफ के बुत तोड़ दो। अपने लोगों को, अपने कारकुनान को उन्होंने कहा अगर कोई तुम्हें कॉल करके धमकियां देता तो उसे जवाबी धमकी दो। क्या इमरान खान खौफनाक तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं? प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में सेशन में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं, जहां अहम मुलाकातें होंगी। IMF के MD से मुलाकात करेंगे, वर्ल्ड बैंक के सदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। इसके अलावा फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, चीनी और लग्जमबर्ग के सरबराह, मलेशियन सरबराहों से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें शेड्यूल हैं। क्या ये अहम तरीन मुलाकातें सूदमंद भी साबित होंगी पाकिस्तान के लिए? प्रोग्राम के आखिर में बात होगी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची में है। उन्होंने MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से लापता अफराद के मामले पर आज मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रियासत पर एक बड़ा सवालिया निशान होता है। जबकि MQM पाकिस्तान ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कानून साजी में भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। क्या लापता अफराद के मामले पर कानून साजी होनी चाहिए? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार वहीद हुसैन साहब और सीनियर तज्जियाकार ताहिर मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं खौफ के बुत तोड़ दो, नामालूम कॉल्स का जवाब धमकी से ही दो अगर कोई धमकी देता है। क्या वो खौफनाक तसादुम की जानिब बढ़ रहे? अच्छा, एक रेफरेंस हम ले सकते हैं जवाद, आपका सवाल बहुत बिल्कुल वैलिड है। एक रेफरेंस ले सकते हैं 25 सितंबर की 25 मई की जो थी गालिबन इनकी मार्च, उसके लॉन्ग अंदर मार्च। क्या हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ था कि जब ये आए अपना मार्च लेके खान साहब, तो फिर जिस किस्म का आगे से रिएक्शन था इस्लामाबाद के अंदर, तो उसकी बुनियाद पे इन्होंने फैसला किया कि इसको यहीं से ख़त्म कर देना चाहिए। तो खान साहब की एक चीज़ है कि खान साहब ऐलानात बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो अमल में आप देखते हैं कि वो रैशनल हो जाते हैं। अपना जो रवैया है वो इर्रेशनल है, लेकिन अमल रैशनल होता है। रैशनल इस हद तक कि मेरा अपना नुकसान ना हो, कोई और नुकसान ना हो, गिरफ्तारियां ना हो, लोगों की जानें ना जाएं, इस किस्म की चीज़। तो इर्रेशनल इन हिज एक्सटीरियर बट रैशनल इंटरनली। दूसरी बात, स्ट्रेटजी में जो एक चीज़ होती है, हम कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि एक ऐसा डिफेंस, ये डिफेंसिव मनूवर है, ये जो बातें करते हैं ये डिफेंस के तौर पे करते हैं। डिफेंस क्या, उनको पता है कि हर तरफ से घिरे हुए हैं, यानी इस वक्त तमाम ताकतें जो हैं उनके खिलाफ खड़ी हैं, सियासी भी और दूसरी भी, या उनके मुकाबिल खड़ी हैं, खिलाफ नहीं है। तो जब इस किस्म की चीज़ आती है तो फिर आप एक एग्रेसिव डिफेंस की पॉलिसी करते हैं ताकि आप उसको ये बावर करा सकें कि मैं ताकतवर हूँ, मैं अपनी स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ, और अपने फॉलोअर्स को और अपने साथियों को बताते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी स्पेस, और अगर दूसरी साइड थोड़ी पीछे हट जाए तो वो स्पेस जनरेट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, वो जगह बन जाती है उनके लिए अपने मामलात को आगे लेके चलने की। तो इस वक्त इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी और जो तरीक़ाकार है वो ये है, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, इमरान खान बहुत समझदार और बहुत ज़ीरक सियासतदान है। वो इतना भोला नहीं है जितना हम सब उसको समझते हैं। एक तो सियासत के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा उनके जो मुखातिब हैं वो कौन है। ज़ाहिर है वो जो बेचारे जलसे में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े दुनिया आती है, बहुत लोग आते हैं, वो तो हो नहीं सकते, उनको इतने लोगों को तो कॉलें जा नहीं सकती। कॉलें किसको जा रही हैं? अगर जा रही हैं तो अगर उनकी बात को मान लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि ना जा रही हो, लेकिन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कह के बात को बढ़ावा दे दिया, आगे अपनी वाह वाह करवा ली सबके सामने। लेकिन अगर जा भी रही हैं तो कहाँ जा रही होंगी? पंजाब के अंदर, जहाँ पर हमने बारहा ये सवाल पूछा कि क्या वहाँ पे कोई खतरा है। ज़ाहिर है अगर आपकी 2 या 4 या 5 सीटों की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर तो फिर आपको खतरा है ना पंजाब के अंदर, तो फिर वहाँ पे सीटें टूटने के अंदेशे हैं ना। फिर आपने इस्तीफे दिए हुए नेशनल असेंबली से और आपके मेम्बरान जाके कह रहे हैं नहीं जी हम तो नहीं छोड़ना चाहते अपनी सीट को, तो फिर वहाँ पे भी कॉल का खतरा और ये क्रिएट करना, खौफ क्रिएट करना। तो ये बस एक सियासत का एक अमल है। हम एक मुख्तलिफ अंदाज की और मुख्तलिफ रंग की सियासत देख रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कि इससे एक इश्ताल की कैफियत पैदा होती है, कि इंतशार की शक्ल उभरती है, लेकिन उससे आगे अमल के लिहाज से अल्लाह का शुक्र अब तक
کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی، اور اس کو اسی پیرائے اور اسی حد تک ہی دیکھنا چاہیے. میں اس سے زیادہ اس میں کوئی ریڈ نہیں کرتا. رائٹ. سجاد میر صاحب، آپ اس بات سے متفق ہیں کہ عمران خان صاحب خوفناک تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں اس طرح کے بیانات دے کر؟ دیکھیں، میں تو شروع سے اس بات کرتا آیا ہوں کہ عمران کا مقابلہ حکومتی اتحاد سے نہیں ہے. عمران کا مقابلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور جس طرح عمران اب لفظ بول رہے ہیں تو میں صاف لفظوں میں کہوں کہ فوج سے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے انہیں اقتدار سے ہٹایا. اس کے کئی مثالیں دیتے ہیں، اور سپہ سالار کو وہ میر جعفر سے مشابہ کرتے ہیں، سراج الدولہ کے، اور بہت سی مثالیں اس کا واسطہ نہیں. لیکن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اصل لڑائی فوج سے ہے، اور فوج سے اگر ان کا تصادم ختم ہو جائے. ان پر جو یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ایک اپنا سپہ سالار اس لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اقتدار کو طول دیں، وہ بات تو لگتا ہے صحیح ثابت ہو رہی ہے. لگتا ہے کہ عمران یہی چاہتے ہیں کہ جو نیا آرمی چیف ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق منتخب ہو. وہ چاہتے ہیں کہ کون ہوتا ہے نواز شریف یا شہباز شریف منتخب کرنے والا یا زرداری منتخب کرنے والا، جو چکے لفنگے، یہ ہمارا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھو، جو میں کہوں وہ کرو اور اسی پر عمل کرو. پھر مجھے اب لگ رہا ہے کہ 2-3 دن سے وہ کچھ تھوڑے سے اکھڑے سے ہیں. انہوں نے فوج سے رابطے کیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان رابطوں کا اعلان کہ سپہ سالار کو ایکسٹینشن دے دی جائے اس دن کیا تھا جس دن ان کی امریکیوں سے رابطہ ہوا تھا. ان کے رابطے کے بعد یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید وہ کوئی افہام و تفہیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ شاید افہام و تفہیم کے راستے پہ چل پڑے ہیں. اور عارف علوی نے بھی پیغام دے دیا تھا، بیان دے دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کوئی اگر رول ادا کر سکتے ہیں تو رول ادا کریں گے. اب لگتا ہے کہ عمران کسی بات پہ چڑ گئے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کے جو لوگ رابطے میں تھے وہ ان سے بالا کچھ باتیں طے کر لینا چاہتے ہیں، یا ان سے ہٹ کر کچھ باتیں طے کرائی جا رہی ہیں، یا جیسے کہ شہزاد چودھری صاحب نے اشارہ کیا کہ پنجاب کی حکومت خطرے میں نظر آ رہی ہے. پنجاب کی حکومت تو خطرے میں نظر آنا بہت آسان ہے. وہ ساری کاف لیگ بدل جائے گی، یعنی ایک ساری کاف لیگ بدل جائے گی، پرویز لائی دیکھتے رہ جائیں گے. یعنی یہ کہانی بھی ہو سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ لوگوں کو اگر آگے پیچھے کرنا پڑا تو یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے. اگر وہ یہ آپ کہتے ہیں کہ فون آ رہے ہیں تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ فون کس کے آیا کرتے ہیں؟ تو اب وہ صاف طور پر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اٹھو، ہمت پکڑو، اور اگر فون کال آئے تو ان کو توڑ موڑ کے رکھ دو، اور ان کو کہہ دو کہ ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی کر کے دکھائیں گے. جی آپ تصادم کا اعلان کر رہے ہیں بہرحال فوج کے ساتھ. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی پوری سیاست کو، پاکستان کی صورتحال کو تڑپٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. یہ حکمت عملی بھی اگر ان کی ہے تو یہ حکمت عملی خاصی خطرناک ہے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سوئسائیڈل ہے، اور اس قسم کا رویہ میرے خیال میں انہیں کسی بھی سیاستدان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. وہی صاحب، آپ اس بات سے متفق ہیں جیسے میر صاحب نے کہا کہ یہ سوسائڈ کے مترادف ہوگا اس طرح کا رویہ؟ خوفناک تصادم کی جانب بڑے عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں اپنے کارکنوں کو اگر دھمکی آئے تو جوابی دھمکی دو. اگر ہم دیکھیں تو ایک عمران خان ہی نہیں، سب جو سیاسی لیڈر ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، اور دباؤ اس چیز کے لیے نہیں ڈالتے کہ ان کا سیاست سے رول کام ہو، دباؤ اس چیز کے لیے ڈالتے ہیں کہ انہیں ایک اچھی ڈیل مل جائے، اور یہ ہائیبرڈ ماڈل برقرار ہے. اب جو کل انہوں نے گفتگو کی چکوال جلسے میں، جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ہر اور اس کو تعبیر کیا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے، اور یہ قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. لیکن آؤٹ آف پاور، آؤٹ آف سائٹ ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ آپ آ کے لڑ جائیں، خوف کا کسی خاطر میں نہ لائیں. میری ان سے صرف یہ ہوتی پارٹی کے جو لوگ اٹھائے گئے ہیں، جو مسنگ ہوئے، جن تھریٹس، کم از کم ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر لیں، اور اگر ان کے گھر نہیں جا سکتے تو ان کے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر لیں. اب آپ ان کو لگتا ہے کہ خوف کا شکار نہ ہو، نہ آپ کو یہ توفیق ہوئی ہے آپ ان کے گھروں میں جائیں، نہ آپ کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ ان کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس. تو آپ کو بحیثیت لیڈر یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب قیادت بے خوف ہوتی ہے تو عوام بھی بے خوف ہوتی ہے. باقی یہ سب جو ہے یہ
ایک زبانی بیانات ہیں اور ان کا مقصد جی یہ ہے کہ اقتدار میں اچھی، اور یہ سارے سیاستدان کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت ساری سیاسی جماعتیں دباؤ میں لا کے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. اس وقت کی جو حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے اپوزیشن میں یہی کیا، اور اب عمران خان صاحب نے بھی کیا. کل عمران ٹھیک خان صاحب اقتدار میں آئیں گے، ان کا بیانیہ یکسر مختلف ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے یہ کسی اصول اور کسی آئینی ایک پیمانے پہ ہمیں کھڑا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر مفادات کے ساتھ جو سیاستدانوں کی پوزیشنز ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر یہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں آپ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جب وہ اقتدار میں تھے تو یہ ٹیلی فون کالیں جب پاکستان کے شہریوں کو آتی تھی، یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو آتی تھی، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آپ خوف کو دباؤ میں ڈالیں؟ اس وقت وہ ان کے ترجمان بنے رہے اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ جو رویہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے انٹرسٹ پہ، آئین پہ اور ٹھیک انسانی حقوق پہ پوزیشن لیتے ہیں، یہ ہمارا جو دور اختیار ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت جو ہمارے سیاسی حالات ہیں اس شکل میں دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہی سب آپ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان خوفناک تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں اس طرح کے بیانات دے کر؟ جی جواد صاحب، مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، بٹ ظاہر ہے کہ میں سوال جو ہے وہ آپ کا سمجھ گیا ہوں. آپ جو عمران خان صاحب کی کل جو سپیچ تھی اس حوالے سے ابھی تینوں معزز مہمانوں نے جو ہے اپنا نقطہ نظر بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حقیقی آزادی کا جو نعرہ عمران خان صاحب آج لگا رہے ہیں، بنیادی طور پہ ان کو اب خیال آیا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہ قوتیں جو ماضی میں ان کے ساتھ تھی، اور جس طرح سے مبینہ طور پہ بتایا ہی جاتا ہے کہ ان کو اقتدار میں لایا گیا، اب وہ بنیادی طور پہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فرسٹریشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. خاص کر جو نومبر کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ آنی ہے، اور اس حوالے سے یہ آپ دیکھیں تو ساری کی ساری ان کی جو سیاست کا جو محور ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو عوام کی طاقت کی بات کرتے ہیں، عوام کی جو ہے وہ رائے کی بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ڈپینڈڈ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے ان کے ساتھ رویہ تھا تمام مقتدر حلقوں کا، وہ اب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک. تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو ایکچوئل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دن تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی. اس وقت ملک کے اندر جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہیں، سندھ کے اندر جو صورتحال ہے، باقی پاکستان کے اندر ان کے اپنا کے پی کے اندر جو ان کی حکومت ہے، مالاکنڈ اور سوات ویلی میں بتایا جاتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بڑی یعنی گمگیر صورتحال ہے، اور آج بھی جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن گورننس کے اوپر وہ بات نہیں کریں گے. پنجاب کے اندر بھی ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ دکھائی یہ دیتی ہے کہ جیسے پی ایم ایل این جو ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ پرویز الہی کی حکومت کو ختم کر دیا جائے نواز شریف صاحب کے آنے سے قبل، تاکہ وہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آسانی سے اپنی سیاست کا وہ آغاز کر سکیں. لیکن انہیں ایک جو لیگل پروسیس ہے، جو عدالتی پروسیس ہے، اس سے تو ان کو گزرنا پڑے گا. تو یہ تمام اگر آپ معاملات اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی فرسٹریشن انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پہ کہ وہ چاہتے ہیں جی ارلی الیکشن ہو. تو بھائی آپ پنجاب کے اندر گورنمنٹ میں ہیں، آپ ان کو چیف منسٹر کو کہیں کہ گورنر کو کہیں اسمبلیوں کو توڑ دے، آپ کے پی کی اسمبلی جو ہے اس کو بھی توڑ دیں. یہاں سے آپ کو اسپیکر بار بار بلاتے ہیں، آپ وہ پروسیس جو ہے اس کو پورا کریں، تو خود بخود جو ہے وہ جنرل الیکشن کا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر کریٹ ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیل کے ذریعے سارا پروسیس جو ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے وہی صاحب، آپ کا نقطہ آیا. اب ہم بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں امریکہ میں. کیا یہ ملاقاتیں سود مند ہوں گی؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی.
वेलकम बैक। वजीर आजम और वजीर खारजा की अमरीका में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी, क्या ये मुलाकातें सूदमंद भी साबित होंगी सजाद मीर साहब? देखें, ऐसी मुलाकातें हमेशा जो है सूदमंद साबित होती हैं, सिवाय इसके कि ताल्लुकात पहले ही खराब हो चुके हों। सफारतकारी का काम यही है, और अमूमन हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो अगर एक दूसरे से मिलते हैं या सरबराहों से मिलते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा ही होता है। और सिवाय मैंने कहा, जैसे कोई एक आध मिसाल है, मसलन एडमिरल मोलन से जब क्यानी की मुलाकात हुई थी, या हमारे ISI के चीफ की पाशा की मुलाकात हुई थी। ISI चीफ के 3 दिन रहनी थी, 1 दिन ही गई थी, लेकिन वो सफारतकारी की मुलाकातें नहीं है। सफारतकारी में आप जब इस इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं तो इंटरनेशनल फोरम पर इसलिए जाते हैं, एक तो ज़ाहिर है कि आप अपना केस पेश करना चाहते हैं, एक ये होता है कि आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, लेकिन साइड लाइन पे आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते भी हैं। और ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है कि आप किन लोगों से मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर दफ्तर खारजा ने यह ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म जो बाइडन से बातचीत भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी होगी, उनके खाने में शरीक भी होंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है, अमरीकियों के साथ ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के खासे अच्छे हैं और उनकी लॉबी भी वहाँ मौजूद है। उनके माजी में तो रहे हैं ऐसे ग्रुपों के साथ ताल्लुकात भी जो हुकूमतों के साथ राब्ते कायम कर सकते हैं। तो ये सारा जो सिनेरियो है इस वक्त जिस सैलाब में हम घिरे हुए हैं, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल हमें तंग कर रही है और जो मसाइल पैदा कर रही है, उस सिलसिले में ये अब अपनी बात को समझाना और उनके जहन में डालना जो है ना, शायद हमारे लिए आसान हो। 1-2 लफ्ज़ जो हैं वो इस बात की अलामत बन जाएं कि जब वो अपने मुल्क की पॉलिसी साजी करें हमारे बारे में, तो उस पर से कोई पॉजिटिव बात आ जाए। हम बात ही नहीं करेंगे तो बात कैसे पहुंचेगी? जब बड़ी देर के बाद हमने कश्मीर का मसला उठाया था और नवाज़ नसरुल्लाह बताते हैं कि वो कमेटी के सरबराह थे, तो सबसे पहले वो तुर्की गए कि हमारा दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है। तो उनके वजीर खारजा ने उनसे कहा बात करते हुए और कुछ खिफ़त के साथ, खुशमंदी के साथ, कि साहब 20 साल से तो हमारी ये फाइलों में दफन है ये मसला, अब हम उस फाइलों को दोबारा उठाएंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे और समझने की। शायद हम भी कुछ बातें भूल गए हैं, शायद आप भी कुछ भूल गए होंगे, उनको रिवाइव करना पड़ेगा। तो राब्ते रखना जिस तरह दोस्तों के दरमियान बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह मुल्कों के दरमियान भी बहुत ज़रूरी होता है। और सफारतकारी इसी का नाम है कि इन राब्तों के जरिए से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल किया जा सके। वहीद हुसैन साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं, अहम आलमी रहनुमाओं से वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा की होने वाली मुलाकातें सूदमंद भी होंगी? वहीद हुसैन साहब, वही साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा की अहम मुलाकातें होने जा रही हैं अमरीका में, ये मुलाकातें सूदमंद भी होंगी? अच्छा देखिए, एक पाकिस्तानी के तौर पे मेरा जी तो ये चाहता है कि उनकी मुलाकातें बहुत सूदमंद हों, लेकिन देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें। ये नहीं होता कि आप चले गए चूँकि आप वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर ख़ारिजा हैं तो आप जाके मुलाकात करेंगे तो पाकिस्तान का जो बयानिया है दुनिया की नज़र में बदल के रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपके पीछे के जो हालात हैं मुल्क के उस पर डिपेंड करता है, आपकी आर्टिकुलेशन पर डिपेंड करता है। जो अभी तक हमारी नज़र से गुजरी हैं चीज़ें, उसमें मुझे कोई रब्त नज़र नहीं आता हमारी खारजा पॉलिसी, वज़ीर खारजा के जो तरीक़ाकार है और वज़ीर आज़म साहब का जो तरीक़ाकार है। ये 2-3 पैरेलल सतहों पे ये मामला चल रहे हैं। इसलिए आपको, और दूसरी बात, जो एक हुकूमत जिसको 6, 7, 8 माह का पता नहीं है कि वो है या नहीं है, वो क्या खारजा पॉलिसी बना के और क्या रब्त क्रिएट कर सकती है। फिर हमने शहबाज शरीफ साहब का देखा, पिछले जो मुलाकात पुतिन के साथ हुई, यानी वो एक दुनिया में अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक तमाशा बन गया। और उसके ऊपर क्या क्या प्रोग्राम, यहाँ अमेरिका में मैं बैठा हूँ इस वक्त, क्या क्या प्रोग्राम नहीं होते उसके ऊपर, क्या क्या उसको स्क्रिप्ट के ऊपर जो चलाया जाता है। तो ये कहने के बाद अब हमारी वक़्त मुल्क के अंदर क्या है, हम 2-3 मामले लेके जाते हैं। कश्मीर जो कि दुनिया भूल चुकी, सजाद मीर साहब ने कहा, हम सैलाब लेके जाएंगे, हम अर्थक्वेक लेके जाएंगे, हम अफ़गानिस्तान लेके जाएंगे और हम कुछ भीख का कशकोल लेके जाएंगे। अब इन 5 चीज़ों को दुनिया देखने के लिए भी और सुनने के लिए और मानने के लिए भी तैयार नहीं। दुनिया कहती है आपके अंदर, अपने अंदर क्या है, आप लाए क्या हैं, आपके पास सौदा क्या है। आपका सौदा जिस जगह का सुच्चा ना हो वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। आप जितनी मर्जी उसके ऊपर लफाजी लगाते रहें, और लफाजी वाले लोग भी नहीं है। खारजा पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्टिकुलेशन, आपकी सोच की क्लैरिटी, और फिर आप कहते कैसे हैं, बात का अंदाज क्या है, किस तरह अपने मुखातब तक पहुँचते हैं, उसके दिल को कैसे टच करते हैं।
بدقسمتی سے ہماری لیڈرشپ آج اس حالت میں نہیں ہے، سوائے بائیڈن کے ساتھ ہاتھ میں لانے کے عشائیہ کے اندر اور اس کا پوچھنے کہ ہاؤ یو مسٹر پرائم منسٹر، اور ان کا کہنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں ہوگا. ہاں باقی سائڈ لائن پہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، چونکہ میں ان کا شاہد بھی ہوں اور رہ بھی چکا ہوں چیزوں کے اندر، مجھے معلوم ہے کہ ان کی کیا وقت اور ویلیو ہوتی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھے گا کہ کن کن کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی ایک ضروری عمل ہوتا ہے. رائٹ. طاہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، سود مند ثابت ہوں گی اہم ملاقاتیں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی؟ یقیناً ہوں گی. یہ دیکھیں جو یو این جی اے کا سیشن ہوتا ہے ہر سال، یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فورم پہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن یو این جیسی اس کے آپ کو سربراہ نے مملکت سے ہوا ہے. ہم یہ سچی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی معاشی صورتحال میں، اور دوسری بات یہ کہ ایک تہائی حصہ پاکستان کا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. اس UN کے فیض میں ایک سیشن میں اقوام متحدہ کے کلائمیٹ چینج کے کیا موضوع ہے، اس میں ہمیں متحدہ کے جنرل نے کیس بلڈ کیا کہ جو کاربن امیشن اور انوائرمنٹ کو خطرات ترقی یافتہ دنیا نے ویسٹ نے دیے، اس کی قیمت پاکستان دے رہا ہے. پاکستان کو وہ کیس بلڈ کرنا چاہیے. ریلیف ایفرٹ ہے، جو اس کی معیشت کو نقصان پہنچا، جو انسانی زندگیوں کو نقصان پہنچا، جو سیلاب کی تباہ کاریاں اور کلائمیٹ چینج، اس کا کیس یو این جنرل اسمبلی میں پیش کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہیلپ مانگنی چاہیے. اس سال جی کی جو میجر نیوز ہے یوکرین وار کے ساتھ، اس میں یہ تو ہمیں کشمیر افغانستان کے ٹھیک. ساتھ کے علاوہ اصل فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے، اور اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی، دوسری حکومت رسپانسو جی ہیں، وہ سن رہی ہیں پاکستان کی بات. تیسری بات یہ کہ یہ میں ایگری ان سے کرتا ہوں کچھ پوائنٹ میں، لیکن شہزاد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں آرٹیکولیشن، آپ کی ریاست کی ایک سمت ہوتی ہے. دنیا کے ہر ملک کے پاس آرٹیکولیشن کے ڈپلومیٹ، کیا ریاست کی خارجہ پالیسی کی سمت درست ہے؟ ٹھیک. کیا ہم جو ہے ہماری خارجہ پالیسی میں کلچرل ڈپلومیسی ہے؟ کیا ٹریڈ اور اکانومی کا کوئی لنک ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک اور ہے. خارجہ پالیسی کے اندر سویلین انپوٹ کتنی ہے؟ تو جو گیون حالات ہیں ان کے اندر ایک گورنمنٹ یا ایک لیڈرشپ کو ملی، جی اس کو پورے ایک اوور آل کی ضرورت ہے، ریاست کی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہاں پاکستان اپنا کیس بلڈ کرے، اور اچھا موقع ہے کہ حکومتوں کے پاکستان اپنا ساتھ، کیس بلڈ کرے. اور بالکل ٹھیک طاہر جو صاحب، آپ وہاں کا کے پوائنٹ ہے. تھنک ٹینک وحید ہیں صاحب. ان کو بھی اس سے بھی ملنے کا جی موقع ملے گا. ہمیں پاکستان کا بھرپور کیس میں کرنا چاہیے، سربراہان مملکت سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، اور یو ٹھیک. این سے بھی جو آلریڈی تعاون کر رہا ہے، بین الاقوامی امداد کی تنظیمیں، ان سے بھی بھرپور مزید تعاون کا مطالبہ کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے. جو بالکل عالمی ٹھیک ہے طاہر مالیاتی صاحب، ادارے آپ ہیں، کا یہ پوائنٹ آیا. وحید صاحب، IMF آپ کیا جیسے، سمجھتے ہیں، ان سے ہمیں یہ ایڈجسٹمنٹ پلان ملاقاتیں جو سود مند ثابت ہوں گی؟ قرضوں کی ادائیگی ہے مؤخر کرنے کی، وہ چینج کی وجہ سے. جواد صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی بات ہے، پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑا ایونٹ ہے، وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی. لیکن جیسے پہلے میرے جو مہمان ہیں یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، خارجہ آپ کی جو پالیسی ہوتی ہے یا سفارتکاری ہوتی ہے، وہ آپ کے انٹرنل اسٹرینتھ کو دیکھ کے اس کو جج کیا جاتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی معاشی صورتحال کیسی ہے، آپ کی سیاسی صورتحال کیسی ہے. جس ملک کے اندر، جس حکومت کو اپنے فیوچر کا پتہ نہیں ہے، جس ملک کے اندر ایک خلفشار کی صورتحال ہو، تو وہ آپ دنیا کے ساتھ ملتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، اس کے جو مثبت نتائج ہیں وہ شاید اس حد تک ہمیں نہ مل سکیں جس کی ہم توقع کرتے ہیں. جہاں ہم جاتے ہیں ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے، ہم اپنے یعنی اس ملک کے اندر آپ دیکھیں اس حکومت نے 70 سے زیادہ بھائی آپ نے وزیر جو ہیں وہ بھرتی کر لی ہیں، مشیر بھرتی کر لی ہیں، جن کے پاس کوئی محکمے بھی نہیں. جی آپ کا سندھ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ رولر ایریا سارا جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. وہاں پہ سندھ میں اس وقت آپ اندازہ لیں 2008 سے لے کے ابھی تک وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 14 سال ہو چکے ہیں. انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ملک کے اندر جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، آپ کا آٹا آج لوگ جو ہیں جس پہ آپ کو ہمیں سب کو بات کرنی چاہیے، لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے بھائی، لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں.
اور یہ حکومت جو ہے وہ مسلسل عوام کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے, عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے. دنیا میں 89 کا پر بیرل جو ہے وہ ڈالر پہ اس وقت تیل مل رہا ہے. ہماری حکومت نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ ہم 80 پیسے جو ہے وہ کم کریں گے, ابھی تک اس کا اعلان بھی نہیں ہوا. سو آئی تھنک کہ یہ ساری باتیں جو ہے ہماری لیڈرشپ کو, ساری تمام سیاسی جماعتوں کو, عمران خان صاحب کو بھی اقتدار کے ساتھ محبت ہے اور ان کو بھی اقتدار کے ساتھ محبت تھی. ایک چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے فارغ کر کے اس ملک کو جو ہے بالکل ایک ایسی بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں سے نکلنا سب کے لیے مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب بریک پر جائیں گے. وہی صاحب آپ کا بھی پوائنٹ ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لاپتہ افراد کے معاملے کی. کیا اس پر قانون سازی ہونی چاہیے؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کراچی میں MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کے دوران کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. وہی صاحب, آپ سمجھتے ہیں قانون سازی ہونی چاہیے لاپتہ افراد کے معاملے پر؟ دیکھیے قوانین تو آلریڈی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, اور اگر یہ اتحادی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے تو ضرور ہونی چاہیے. لیکن اس ریجن کے اندر پچھلے 4 دہائیوں سے جس قسم کی صورتحال رہی ہے افغانستان کے اندر, پھر انڈیا کے ساتھ ہمارے جو معاملات جو ہیں آج تک 75 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکے, ان کی انوالومنٹ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرنے کے حوالے سے, خاص کر کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں ایک پولیٹیکل ملیٹنسی جو ہے وہ آپ کو ایک ماضی میں جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی. کراچی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس قسم کا کام کرتے رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اب ظاہر ہے کہ صورتحال بالکل مختلف ہے پچھلے تقریباً کئی سالوں سے, اور MQM جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا ہے لندن کے ساتھ اور الطاف حسین کے ساتھ. تو اس قسم کی جو صورتحال ہے اس میں ضرور اب پریشر بھی ہوگا شہباز شریف صاحب پہ اور اس اتحادی حکومت کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر. ظاہر ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور MQM ان کا اتحادی ہیں, تو اس معاملے کو میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے, اور اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر ضرور کام کرنا چاہیے, کیونکہ معلوم نہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ نشانہ بن جاتے ہیں, شاید وہ بے قصور ہوتے ہیں, اور جو ایک لیگل پروسیس ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے, تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو بے گناہ, اگر ہے کوئی گنہگار ہے تو بالکل ٹھیک ہے, بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے اور وہ آ کے اپنے لوائقین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں قانون سازی ہونی چاہیے لاپتہ افراد کے معاملے پر؟ اچھا دیکھیے, وحید حسین صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے میں تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو. یہ لاپتہ افراد کون ہیں؟ انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں خانہ جنگی کی کیفیت تھی. کہ خانہ جنگی کرنے والے لوگ کون تھے, اس خانہ جنگی کا خاتمہ کیسے ہوا, خانہ جنگی کو کیسے قابو کیا گیا, اور کیسے کراچی آج پھر سے ایک کسی حد تک پرامن شہر ہے, وہ کہ پورلی رن ہے, پورلی آرگنائزڈ ہے, لیکن اس کے باوجود ایک پرامن شہر ہے, خانہ جنگی کی کیفیت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس قسم کی جنگیں آگ پہ لادی گئیں, چاہے وہ افغانستان سے تھی, چاہے بلوچستان کے اندر جو شورش ہے, یا کشمیر کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں, تو مجھے یہ فرمائیے اور یہ بتائیے, اور دنیا بھر میں اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں, کہ جب اس قسم کی جنگوں کے اندر irregular wars جنہیں کہا جاتا ہے, unconventional wars کہا جاتا ہے, تو ان کا مقابلہ بھی unconventional طریقوں سے کیا جاتا ہے. تو قوانین تو آپ کے یہاں موجود ہیں, آپ فرق کیجئے کہ کن لاپتہ افراد کی, یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب جس کی بات کر رہے ہیں, یہ سیاسی لاپتہ ہیں, سیاسی لاپتہ ہے, کیونکہ ان کا نتیجہ اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو سیاسی فائدے کے طور پہ کی جائے گی, اگر ہوگی. پہلی بات ہے, یہ بہت سو نے کہا لیکن ہوئی نہیں ہے. ایک اور بھی بات سن لیجئے کہ یہ جو MQM کے جو لوگ ہیں اس وقت, جو وہاں پر اس وقت وہاں مختلف انداز کے اندر بات کی جا رہی ہے MQM کے بارے میں, یہ حکومت جب بچانے کے لیے یہ معاملات سامنے لائے جاتے ہیں تو اس کو وہ پردہ وہ دیا جاتا ہے جس کو کہ ہم عمومی طور پر لاپتہ. پھر آپ کے یہاں پارلیمنٹ کے اندر ایک لاپتہ افراد کی ایک کمیٹی ہے. مجھے بتائیے, ایک پارلیمنٹ جس کو اتنا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہو, اس کے اندر اور کیا قانون سازی آپ کو کرنی ہے؟ کر بھی لیں آپ, لیکن یا تو وہ جنگوں کا خاتمہ کریں جو کہ آپ کے ملک کے خلاف شورش لے کے چل رہی ہیں,
جو آپ کے ملک کے اندر انتشار اور سول وار کی کیفیت کریٹ کرتی ہیں یا انسرجنسیز لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت. ان کے کون سے قانون کے تحت وہ لوگوں کو مارتے ہیں, کس قانون کے تحت لوگوں کو ختم کرتے ہیں. تو تھوڑا سا حوصلہ کیجئے. جس قسم کی جنگوں میں پاکستان گھرا ہوا ہے, چاہے جس طریقے سے بھی گیا, کوئی کہے گا یہ تو جی کسی فوج کا کام تھا, جی یہ سارے سمجھدار ہو جاتے ہیں بعد میں جا کے. تو اس لیے ان کو بتائیں کہ یہ بتائیں صبر کریں. اسی طریقے سے آپ کو اوپر کنٹرول کیا نا پالٹا کے اندر, وہی کنٹرول کیا نا اس طریقے سے, تو آپ آہستہ آہستہ کر کے 8,000 کے قریب لوگ تھے, 2,500-3,000 3,000 کے قریب ہو گئے, اور بھی انشاءاللہ. اور آپ کو آدھے ملتے ہیں افغانستان کے اندر جو لاپتہ ہے, جو اس قسم کے لاپتہ ہے. تو جو ایم کیو ایم والے ہیں تھوڑا سا ان کو علیحدہ کیجئے. ان کے معاملات اور ہیں اور ان کا حل بھی سیاسی ہے. ان کو صرف سیاسی طور پر حل کریں, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کریں. میرا خیال ہے کہ ادروائز قانون سازی تو بہت زیادہ موجود ہے. میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, قانون سازی ہونی چاہیے لاپتہ افراد کے معاملے پر؟ نہیں, بات میں اگری کرتا ہوں شہزاد چوہدری صاحب سے بھی اور میر حسین صاحب سے کہ قانون تو موجود ہے, اب مزید قانون سازی کیا کریں گے, ادارے بھی موجود ہے. اصل بات ہے جو کراچی سے مسئلہ اٹھا ہے یہ بالکل ڈفرنٹ مسئلہ ہے. 6 سال پہلے ان لوگوں کو وہ غائب کیے گئے تھے, اچھا, اور اس کے بعد 6 سال کے بعد ان کی لاشیں ملی. یہ ایک ایسی بات ہے جو تشویشناک بات ہے. جہاں تک بلوچستان کی صورتحال ہے تو وہاں تو یہ لطیفے بھی ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کو ہم نے لاپتہ قرار دے دیا, اگلے دن پتہ چلا چند دنوں کے بعد کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے. وہ تو پہاڑوں میں لڑ رہا تھا پاکستان کے خلاف. اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ تو افغانستان چلے گئے ہیں اور فلاں 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 ٹولے کے ساتھ برسر پیکار ہیں. ان باتوں کا میں ذکر نہیں کرتا, لیکن لاپتہ ہو جانا افراد کا اور اٹھا لیا جانا جس میں قانون میں کسی کا ذکر نہ ہو. ایک کیس پیش بھی ہوا تھا جس میں 11 لاغر افراد کو پیش کیا گیا تھا. یہ ذرا ایک ایسی بات ہے جس پر حکومت کے اداروں کو غور کرنا چاہیے. شہزاد صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور انکنونشنل جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس انکنونشنل جنگ میں مجھے ابھی کل پرسوں کسی نے کہا داد و شمار دے کر کہ سب سے زیادہ لاپتہ افراد تو امریکہ میں ہوں گے اور اس کے بعد برطانیہ میں ہوں گے. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ یہ بات وہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے, وہ بہت مستند حوالہ کوٹ کر رہے تھے. لیکن یہ بات یہ کہنے کی یہ ہے کہ انکنونشنل وار جہاں ہو رہی ہو وہاں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن انکنونشنل وار میں بھی کچھ رکھ رکھاؤ رکھنا پڑتا ہے, کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت عرصہ سے لاپتہ ہیں اور ان کے گھر والے نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئے ہیں. کئی جگہ تو یہ بس میں نے بلوچستان میں کہا کہ وہ پہاڑوں پہ گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے. کچھ لوگوں کے بارے میں افغانستان میں گئے ہوئے تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سچ مچ اٹھایا گیا تھا اور یقینی طور پر اس کے سلسلے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. اس بات سے میں دوبارہ اگری کروں گا کہ ہم انکنونشنل حالت جنگ میں ہیں اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ریاست کا کام البتہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. رائٹ. طاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, لاپتہ افراد کے معاملے پر قانون سازی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قوانین موجود ہیں, مزید ٹف اگر قانون سازی کی ضرورت ہے تو ہونی چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں, اگر میرے ملک کے خلاف کوئی دشمنی کر رہا ہے, غداری کر رہا ہے, تو اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. جس طرح کلبھوشن یادو کو حراست میں لیا گیا, اس کا ٹرائل ہوا, لیکن جن لوگوں کی نہ حراست چھو ہوئی نہ ٹرائل ہوا, تو میرا فرض ہے, میرا رائٹ ٹو نو ہے کہ جو بندہ میرے ملک کے خلاف غداری کر رہا ہے, سازش کر رہا ہے, وہ قوم کے سامنے پہنچے جائیں. یہ معاملہ صرف ان کے اداروں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے, شفاف ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. جہاں تک یہ میرے سینئر دوست جو ہیں انہوں نے ایم کیو ایم کی بات کی, تو وہ سارا بیل آؤٹ کر گئے کہ کیسے ایم کیو ایم کے جناح پور کے نقشے بتائے گئے, کیسے ان کے خلاف آپریشن کیا گیا, کیسے ایم کیو ایم کو ضیاء الحق دور میں بنایا گیا اسٹیٹ پیٹرنیج کے ساتھ, اور کیسے جنرل مشرف نے پلیٹ میں رکھ کے ان کو گورنر شپ اور کراچی کی میئر شپ دے دی. ایک وقت کے غداروں کو دوسرے وقت کا دلدار بنانے والے, تو صرف اب بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم ایم کیو ایم کو کہیں. ہم ان کے سرپرستوں کو, ان کے سہولت کاروں کو, ان کے مذموم مقاصد کے لیے جنہوں نے اس ملک میں کرائے کی جنگوں میں جو حصہ دار بنے, جنہوں نے اس قوم کو اس انکنونشنل وار میں ڈھونڈا, اور جن کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اکاؤنٹ ملے, جن کے بچے امریکہ میں کاروبار کر رہے ہیں, اس حالت میں پہنچانے والی اس ایلیٹ کو بھی بلیم کرنا چاہیے کہ کراچی میں بوری بند جب لاشیں ملتی تھیں تو ریاست کے کون سے ادارے تھے جو ایم کیو ایم کی سرپرستی کر رہے تھے. تو پورا سچ بولنا چاہیے, صرف آدھا سچ بولنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر ہمیں فیئر ٹرائل ایسے لوگوں کو دینا چاہیے. یہاں تو ممبر پارلیمنٹ مسنگ پرسن میں ہے. پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے
جس کے اراکین اسمبلی جو ہیں ممبر مسنگ پرسن میں ہو جاتے ہیں. جو دلائل ہم مسنگ پرسن کے لیے دے رہے ہیں، اگر جو میرے ساتھ پینلسٹ ہیں ان کے کسی بچے کے ساتھ یہ ہو تو ان کے دلائل مختلف ہو جائیں، لیکن ہم ان کا کر بھی نہیں فیل کرتے. ہم نے ایک بیانیہ ریاست کا رکھا ہے. اس طرح جو اسرائیل میں مظالم ہو رہے ہیں، جو انڈیا کشمیر میں مظالم جی کر رہا ہے، وہ بھی پھر اس ریاست کے بیانیے کے ساتھ ٹھیک ہے. جب آپ آئین سپریم ہیں اور آپ شہریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ فنڈامنٹل رائٹ ہیں، تو پھر ان کے انسانی حقوق کی تصدیق کرنا یہ بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. طاہر ملک صاحب، شہزاد چودھری صاحب، سجاد میر صاحب، وحید حسین صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.